बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का जो मौजू हम अपने उलमा इकराम से डिस्कस करेंगे, मेरे ख़्याल में जो लोग भी इस वक्त मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एडल्ट हैं वो इस बात को ना बड़ी तसल्ली से बैठ के सुने और समझने की कोशिश करें, लेकिन मेरे ख्याल में जो एडल्ट नहीं भी हैं उनको भी बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जिस बुज़ुर्ग को अपने मोहल्ले के दफन किया था उस वक्त मैं बहुत छोटी जमात में था, प्राइमरी में था या नहीं था, बहुत छोटा था मैं उस वक्त। और मुझे यकीन कीजिए ना सिर्फ कि उनकी शक्ल, उनकी टाइपराइटर जो कि वो इस्तेमाल करते थे वो भी याद है, और वो खौफ जो था वो कई अरसे तक रहा वो भी याद है। लेकिन मुसीबत और मुश्किल ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन मजलिसों में शामिल नहीं होते जो गम की मजालिस होती हैं। जब कोई इंतकाल कर जाता है घर के अंदर तो हम हमेशा सबसे पहले ढूंढते हैं आउटसोर्स। आउटसोर्स से मुराद है कि जनाब मौलवी साहब या आलिमा साहिबा कहाँ से आएंगी जो कि गुस्ल दिलाएंगी, जो कि नमाज जनाजा पढ़ाएगा, ये कौन करेगा? वो लोग जिन लोगों ने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको गलाजतें आपकी बचपन में साफ की, जिन लोगों ने आपको चलना सिखाया, जब वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो आप उनको संभालने की सलाहियत नहीं रखते। मैं ये कह नहीं रहा, मैं अपने तय ये बात करता हूँ, हम उनको संभालने की सलाहियत नहीं रखते क्योंकि हमने सीखा नहीं होता, हमने जनाजे के साथ सफ़र नहीं किया होता, हमें पता नहीं होता कि कंधा किस तरफ से देना है और किस तरफ घूमना है, कंधा देते हुए क्या कहना है, जनाजे को रखना कैसे है, कब्र में उतारना कैसे है, क्या मसाइल पेश आएंगे करते हुए। लेकिन ये सारी बातें तो तब जब आपको ये पता हो कि आपका जो अजीज जिसका इंतकाल हुआ है, आपने उसको इंतकाल के बाद जो सबसे पहला अमल करना है वो गुस्ल का करना है। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मेहमान हमारे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। ज़िया साहब जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है पहली दफ़ा कब आपने कब्र देखी हो किसी की, किस उम्र में? यकीनन जैसे आपने फरमाया बहुत छोटी उम्र थी, तो मेरी एक छोटी भांजी बड़ी हमशीरा की बेटी फौत हुई तो मैं उसके जनाजे में गया था, उसको मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। हाय 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 हाय। जनाब हमारे साथ अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। महमूद अहमद चिश्ती साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और जनाब हमारे साथ उल्लामा उसैदुर रहमान साहब हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर अक़दस आप ही से बात को शुरू करूं। जो मैयत होती है, जब इंसान, कमाल बात है, इंसान था, उसका नाम था, जो ही उसमें से दम निकला अब वो इंसान का नाम खत्म हो गया, अब वो क्या बन गई? मैयत। अब वो क्या बन गई? लाश। अब उसका नाम, कोई शनाख्त, कुछ नहीं है। लेकिन वो जो लवाहकीन हैं उनका सबसे पहला सीक्वेंस में बात करें अगर इंतकाल हुआ, अब क्या करना है? मैयत के जो आदाब हैं दफन करने के, उनमें से पहला करीना क्या है? क्या किया जाएगा? घर वाले क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बिलाल भाई, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है, आपकी जो तालीमात हैं, उसके अंदर ये हमें बताया गया है कि मुसलमान के मुसलमान पे ये हक़ हैं। तो उन हुकूक में ये बात भी बताई गई, जब मुसलमान आपको सलाम करे उसका जवाब दो, जब आपको दावत दे उसको कबूल करो, और इसी तरह अगर मुसलमान भाई आपका फौत हो जाए तो आप उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करो। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर भी ज़ाहिरी बात है कि इंसान फौत होते रहे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल जो है उसको करके उसकी तालीमात दी हैं। तो जब इंसान मरगुल यानी वफ़ात के करीब होता है, मौत के करीब होता है, जो सकरात का वक्त होता है, तो उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं कि उसके करीब बैठ के आप कलमा तय्यबा का आप विर्द कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, और अगर एक दफ़ा वो कलमा पढ़ लेता है तो फिर आप उसके बाद खामोशी इख्तियार कीजिए। जैसे ही उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है तो हदीस मुबारक में आता है कि उसके पास बैठ के भलाई और खैर की बात करो, फरिश्ते वहाँ पे आमीन कह रहे होते हैं। तो जैसे ही उसके गुस्ल का जो वक्त होता है, तो गुस्ल के अंदर हम मोहल्ले में मौलवी साहब को तलाश करते हैं। मेरा ख्याल उनके जो मैयत के जो अजीज़ व कारब हैं, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनका हक़ ज़्यादा बनता है कि वो इनको गुस्ल दें।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جس نے ان کو غسل دیا، اس کا اتنا اجر و ثواب بتایا گیا ہے جیسے کہ وہ غسل دینے والا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور یہ فرمائیے کہ غسل کیا گھر کے غسل خانوں میں دیا جا سکتا ہے؟ بالکل گھر میں دیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ گھر میں دیا جا سکتا ہے، خود دینا چاہیے. بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، بیٹی اپنی ماں کو غسل دے. اور اسی طرح جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو کفن پہنائے گا، اس کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی اسے اعلیٰ پوشاک پہنائی جائے. یہ فرمائیے کہ غسل دینے کا جو طریقہ ہے یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ عام طور پہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے، وضو کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا طریقہ ہوگا غسل کا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس تختے کے اوپر میت کو لٹایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے ٹیک دے کے اوپر جیسے بٹھانے کی کیفیت ہوتی ہے، اس پیٹ کے اوپر 2-3 دفعہ ہاتھ پھیر لے جائے. اگر یعنی کوئی چیز پیٹ کے اندر رہ گئی ہے تو وہ باہر آ جائے، اور سب سے پہلے اس کو جیسے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کروایا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ منہ میں اور ناک میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا، جو کاٹن ہوتی ہے ہم اس کو دے لیتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو سب سے پہلے استنجا کروایا جائے، اور اس کے بعد یعنی جو استنجا کروانے والا ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑے کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے اوپر لپیٹ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. جیسا مجھے یہ فرمائیے کہ استنجا کروانا چاہیے، یعنی کہ جیسے کہ کوئی ٹوائلٹ سے ہو کر آیا تو اس نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، سب سے پہلے وہ پاک صاف کیا جائے. اب عام طور پہ مردے کو جو نہلانے والا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ پہ کپڑا باندھ لیتا ہے. اگر کوئی گلو پہن لے تو اس میں کوئی قباحت ہوگی؟ تو وہ یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی گلو ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں. اور دوسری یہاں ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے نا تو تب بھی اس کی پردہ پوشی ضروری ہے. فوت ہو جاتا ہے تب بھی، اور اس وقت بھی جو یہاں ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کا جگہ ہے نا اس کے اوپر کپڑا ڈالنا چاہیے. غسل دیتے ہوئے بھی آپ نے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے. اور جو ہم عالم کو بلاتے ہیں نا بعض اوقات جو ہم اس کی تردید کر رہے ہیں، تردید نہیں، چونکہ عموماً ہمارے جو بچے ہوتے ہیں یا گھر والے ہوتے ہیں ان کو غسل کے جو آداب ہیں یا اصول ہیں، تعلیمات اور ہدایات نبویہ ہیں وہ یاد نہیں ہوتی. اور تیسری بات اس میں ایک اور اہم ہے، غسل دینے والا وہ بڑا امین انسان ہونا چاہیے، رازدان ہونا چاہیے اس شخص کا. یعنی ہر مسلمان کے بارے میں اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری اور ہمدردی اور رازداری کا اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. بعض اوقات غسل کے دوران اسے کسی چیز کا احساس ہو جائے تو زندگی بھر اس کو اپنے پاس راز رکھے، اس راز کو افشا نہ کرے. اس لیے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں غسل دیتے وقت کہ جو ان چیزوں کا خیال کرنے والے ہوں. بیٹی اور بیٹی سے بڑا رازدار یقیناً لیکن ان کو دین کا علم بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے طہارت کس طرح کروانی ہے، ہم نے ان کو وضو کس طرح کروانا ہے. پھر غسل دیتے ہوئے دائیں جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اس سے شروع کیا جائے، پھر بائیں جانب سے شروع کیا جائے، پھر پورے بدن کو صاف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ اس پانی کے اندر بیری کے پتوں کو ڈالا جائے، پانی کو گرم کر کے پھر قابل استعمال کر کے پھر آخری دفعہ جب آپ نے پانی بہانا تو اس کے اندر کافور کو شامل کیا جائے. یہ پانی 3 دفعہ بہانا ہے، 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو کیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ وطر تا کا خیال رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی. تو یہ ہے اس کا غسل. اس کے بعد اس کا جو کفن اس کو پہنا دیا جائے. یہ کتنے حصوں پہ ہوگا کفن؟ کفن جو ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، لیکن بعد 3 سنت میں جو 3 نبی پاک نے فرمایا 3 جو چیزیں ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں. اس کے اندر اس کی شلوار جو تہ بند جس کو ہم کہتے ہیں، اور اوپر والی جو قمیض ہے پھر اس کے اوپر جو ایک لپیٹا جاتا ہے پورا. یہ 3 کپڑے ہو گئے. خاتون کے لیے 5 ہیں، اس میں اس کا جو 5ویں چیز شامل ہوگی، اس کا جو سر کو باندھا جائے گا اور چھاتی پہ بھی رکھا جائے گا. تو یہ 5 اس کے لیے ہو گئے. تو یہ کپڑا انسلا ہونا چاہیے جی یقیناً انسلا بھی، اور اس میں جو قمیض کی شکل میں وہ بعض کو یہ تہ بند کے لیے سلائی بھی ہو سکتی ہے. اس میں سلائی میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی تو بہت صاحب کو دی. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی، اور خود جو اپن کی وہ ماں کی سیر رکھتی تھی چچی جان سیدہ فاطمہ جی، تو ان کو بھی آپ نے اپنی قمیض بھیجی تھی. تو یقیناً یہ چیزیں جو نبی پاک ثابت ہیں. علامہ صاحب کیا مختلف مسالک میں آداب تدفین یا غسل مختلف ہیں یا ایک جیسے ہی ہیں سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے میں عرض کروں گا قبلہ کہ ہم ڈائریکٹلی غسل پہ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میت کے بہت سے حقوق ہیں زندہ لوگوں کے.
اسلام وہ آفاقی دین ہے کہ جس نے صرف مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو نہیں کی بلکہ انسان کے حقوق پہ بات کی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ مسلمان مرے گا تو اس کی میت کے یہ حقوق ہیں، بلکہ ایک انسان خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، حتیٰ کہ اگر خدا کو بھی نہیں مانتا تو جو مر جاتا ہے اس کے زندہ لوگوں پہ کچھ حقوق ہیں. مثلاً اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ میت اگر فرض کریں آپ کسی صحرا میں ہیں اور وہاں پہ آپ کو ایک شخص مرا ہوا ملا ہے تو آپ اس کا مذہب پوچھنے سے پہلے آپ انتظام کریں گے اس کے دفن کا. یہ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق انسانیت سے ہے. اس کے علاوہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو اگر ہم اسلام کی بات کریں تو میت کے حقوق میں، ویسے تقریم میت ایک سبجیکٹ ہے جس پہ گفتگو کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ حالت احتضار میں جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کی جان نکل رہی ہے تو اس شخص کا آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ اسے تنہا نہ چھوڑیں، اسے وصیت کی طرف آپ راغب کریں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کو وصیت کرے اگر اس نے زندگی میں وصیت نہیں کی ہے. اس کے بعد اگر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو پہلا حق میت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا پوسچر صحیح کریں. آپ کو اس کی آنکھیں بند کریں، اس کا منہ بند کریں، اس کے ہاتھوں کو سیدھا کریں، اس کے پاؤں کو ساتھ ملائیں، یعنی نارمل پوسچر کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ قبر میں اترے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے میت کا کہ میت کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. میت کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ گھر میں میت آپ بند کر کے تو خود کہیں چلے جائیں اور پھر آ کے جو ہے باقی معاملات وہ کرتے رہیں. آپ میت کو اکیلا نہ چھوڑیں، یہ میت کا آپ کے اوپر حق ہے. آپ اس کے پاس کیا وجہ ہوگی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو تکریم میت ہے، عزت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، ان کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ میت کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو بہت واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میت جو اپنی جگہ پہ نہیں پائی گئی، گھر کے کسی کونے میں رکھی ہوئی ہے، کہیں الٹی پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی ہے. تو جنات اور شیاطین سے بچانے کے لیے پلس تکریم میت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اسے اکیلا نہ چھوڑیں. یہ بالکل ایسے جیسے کسی بیمار کو اکیلا چھوڑ دیا جائے یا کسی مجبور کو اکیلا چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد مرحلہ ہے غسل کا. تو غسل میں عام طور پہ تو جتنے مسالک ہیں ان کے اندر بنیادی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جزوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر فرق پایا جاتا ہے. مثلا جیسے قبلہ بخاری صاحب نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ جو غسل ہے اس میں جو فقہ جعفریہ ہے اس کے اندر 3 پانیوں کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، یعنی آب خالص کے ساتھ، پھر آب کافور کے ساتھ، پھر آب سدرا کے ساتھ. یعنی بیری والے جو بیری کے پتے جو ہیں پہلے سادے پانی کے ساتھ، جی سادے پانی کے ساتھ. پہلے تو یہ ہے کہ اسے صابن کے ساتھ صاف کیا جائے، طہارت کی جائے. صابن ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے، صابن اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے جسم پہ اگر نجاست موجود ہے تو اسے دور کرنے کے لیے آپ کو صابن کی بہرحال. بیری کے پتوں کے ساتھ دوسرا پانی، پھر آب کافور کے ساتھ، کافور کے ساتھ جی، اور پھر آب سدرا کے ساتھ، یعنی بیری کے پتے جو ہیں ان سے جھاگ بنائی جائے اور اس کے ساتھ اسے غسل. اور وہ سیپٹک ہے؟ جی اینٹی سیپٹک بھی ہے، کافور بھی اینٹی سیپٹک ہے، اور صابن بھی اینٹی سیپٹک ہے. اور یہ مطلب مراحل سے جب گزرتی ہے میت تو وہ تمام تر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بیکٹیریاز ہیں ان کا ہیبیٹیٹ ہے وہ بندہ، اور جب وہ مر جاتا ہے تو وہ جتنے جرمز اور بیکٹیریاز وہ نکل کے جلد پہ آ جہاں پہ نہیں یہ چیزیں میسر وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے وہ جو ایکسیپشن ہے اس کو تو ایز ایکسیپشن ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک جنرل رول، شریعت کا جنرل رول ہوتا ہے. ایکسیپشن جو ہے وہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پانی بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر تو آپ کے پاس ظاہر ہے کوئی جو بھی اس وقت موجود ہیں چیزیں ان کا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے. ادروائز جو ہے وہ ایک جنرل رول جو ہے وہ یہ ہے. اچھا حضور، گھر میں ایک میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، لوگ عام طور پہ، یہ میں بات جو ہے یہ تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، آپ دل سے آپ نے سننا ہے، لوگ چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو، لوگ ڈر جاتے ہیں. شاسی ایسا ہی ہے نا، میت کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں. اس لیے لوگ بہانے کے طور پہ باہر سے لوگ بلاتے ہیں کہ ہمیں میت کو ہاتھ بھی نہ لگانا پڑے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو بڑی خوبصورت چل رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ
مرنا تو ہر شخص نے ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے، جو ورثاء ہوتے ہیں، ان کا حق پہلے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جو غسل کا طریقے کی گفتگو چل رہی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ جو ایکسیپشن کی بات ہو رہی تھی کہ اگر پانی بھی موجود نہ ہو تو تیمم بھی کروایا جا سکتا ہے، یہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اب رہا سوال آگے کہ جب غسل دیا گیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت سے کچھ مواد، کوئی چیز نکل رہی ہوتی ہے، تو غسل دیا گیا، دوران غسل نکل آئی تو آپ صاف کر دیں۔ اب اگر کفن پہنا دیا گیا پھر نکل رہی ہے تو پھر کفن کو جو ہے وہ واش نہیں کیا جائے گا، کفن کو اتارا نہیں جائے گا، کفن کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ میت کا سب سے پہلا احترام یہ ہے کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے ارد گرد جو رونے والے لوگ ہیں وہ اس کے متعلق اس کے اندر وہ اوصاف نہ ڈالیں جو اس میں موجود نہیں ہے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب رونے بات اچھی کریں، ہاں اچھی بات کریں، اس کے بارے میں اچھا بولیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کے بارے میں برا مت بولو۔ اسی طرح اچھی بات کریں، کیونکہ جب وہ مر جاتا ہے وہ اوصاف اس میں نہیں ہوتے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تجھ میں یہ اوصاف موجود ہیں جو تیرے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی روایت منقول ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو انہوں نے بیان کرنے کے لیے کسی خاتون کو بلایا، تو پھر اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ جس گھر سے اللہ نے 2 شیطانوں کو نکالا ہے، تم چاہتی ہو کہ اس گھر کے اندر شیطان آئیں؟ تو میت کا پہلا ادب یہ بھی ہے کہ اس گھر میں ضرورت سے زیادہ ایسے بیان نہ کیے جائیں، ایسا رونا نہ ڈالا جائے جو اوصاف اس میت میں موجود بھی نہ ہو، اور وہاں پہ ایسے رونا نہیں چاہیے۔ اب رہا سوال خوف والا، دیکھیے مرنا ہر شخص نے ہے، خوف والی بات نہیں ہے۔ خوف کی بات کو وقفے سے واپس آ کے کہوں گا، چھوٹا سا پکڑ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بھائی، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا وقفے سے پہلے کہ اگر میت جو ہے، فرض کیجئے کہ اس کے جسم کے اوپر نشان ہے، زخموں کے نشان ہے یا بیڈ سورس ہے کچھ ایسے، تو ان کے اوپر کیا بینڈیج کر لینا یا ٹیپ لگا لینا غسل کے بعد کفن سے پہلے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جیسے ابھی مجھ سے پہلے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب آپ غسل دے رہے ہیں تو جو شخص ہے غسل دینے والا وہ امین ہونا چاہیے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جو چیز لوگوں کے لیے باعث فخر ہو، یعنی اس کی خوبی اگر کوئی ہو تو اس کو تو بیان کرنا چاہیے، اگر ایسا کوئی نقص ہو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہی آپ کی بات کہ اگر ایسا کوئی زخم ہے یا ایسی اگر کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر آپ کاٹن کا استعمال کر سکتے ہیں، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یعنی ایسی تمام چیزوں کا وہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شریعت کے اندر بڑی سہولت اور بڑی آسانی ہے، ایسی دشواریاں جو ایسی مشکلات شریعت نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا۔ ٹھیک بات۔ شاہ جی، اب ایک شخص جو ہے اس کو میں جانتا ہوں کہ وہ مذہب میں ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، جو بھی ہے، اور میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ کوئی وسائل نہیں ہے کسی اور کے، تو کیا میں اس کو اس کے مذہب کے مطابق دفن کروں گا یا کیا کروں گا؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ یقیناً بحیثیت انسان اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں گے، لیکن ہرگز ہم انہیں مسلمانوں جیسا ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جو مرتد ہوتا ہے نا، اس کا ہم نہ اس کو غسل دیتے ہیں نہ اس کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک ہندو ہے یا غیر مسلم ہے تو ان کا جو وہاں پہ کوئی بھی اور دوسرا نہیں ہے اس کو سنبھالنے والا، تو اس کا بھی ہم نہ اس کو غسل دیں گے اور نہ ہم اس طرح ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، اور نہ ہی انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں صرف مسلمان کو دفن کیا جائے گا۔ ریگستان کے اندر ہیں تو کیا کریں گے؟ تو پھر اس کو جلائیں گے یا جیسے بھی ہوگا؟ ہم جلائیں گے نہیں، ہم چاہے وہ ہندو بھی ہو، بالکل ہم اس کو دفن کر دیں گے، بس کسی اس جگہ پر اس کو بالکل مٹی۔ اچھا، یہ جو عام طور پہ باہر کے ممالک ہیں بہت سے، ان میں جو قبرستان ہے وہ کامن ہے، انلیس کہ مسلمانوں نے کوئی بہت زیادہ پیسے جمع کر کے مسجدیں کم بنائی ہوں اور زمینیں دفن کرنے کے لیے خرید لی ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن کرسچنز کے، مسلمانوں کے قبرستان کامن ہیں، تو پھر یہ کامن کیا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا، مسلمانوں کا قبرستان الگ ہونا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور آپ کا دین ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں بڑی آسانیاں عطا کی ہیں
فرمایا فاتقوا مستطعتم، اللہ کی شریعت پر اور دین پر عمل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے مگر جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ کیا جملہ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز سے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب میں تمہیں دین اور شریعت کا حکم سنا دوں اس پہ عمل کیا کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ جہاں استطاعت ختم ہو جائے وہاں مکلف نہیں رہتے، ہم غیر مکلف ہو جاتے، تو یقیناً جن علاقوں میں یہ ممکن نہ ہو تو یقیناً ہمارے اوپر۔ اور اسی طرح جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ تیمم کی، ابھی چشتی صاحب نے بات کی، سیاح صاحب نے بات کی، تو وہ تیمم ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا مریض اس کے زخم اس نوعیت کے جب وہ فوت ہوا حادثے میں غسل نہیں دیا جا سکتا تو تیمم دیا جا سکتا ہے۔ اور اگلی بات کہہ دوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو تیمم بھی نہیں دیا جاتا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، شہیدوں کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ تیمم دیا جاتا ہے۔ اب مجھے علامہ صاحب کی طرف جا رہے تھے، حضور اقدس شہداء کا تو احسان ہم پہ زیادہ ہے نا، تو ہم ان کے آداب میں دفن کرنے کے کفن اور غسل کیوں نہیں رکھ رہے؟ جی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید کا جو لہو ہے وہ اس کے لیے ترہ امتیاز ہے، اس کے جسم پر اس لہو کے داغوں کا موجود ہونا اس کے لیے ترہ امتیاز ہے، اور فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں جب تک وہ آپ کے سامنے موجود ہے، خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جناب حمزہ ان کا جو جسد اطہر تھا، اس کے ساتھ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سلوک کیا ہے وہ اتنا اس لائق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، کہ جنہیں سید الشہداء کہا گیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 مرتبہ ان کے لیے تکبیر کہی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی یہ تکریم ہے، شہید کی یہ عزت ہے اور اس کا یہ احترام ہے کہ اسے اسی لہو سے مملو جو لباس ہے اسی کے اندر اسے دفن کیا جائے، اس لیے کہ اس کے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ اس کے اوپر کوئی چادر ڈالنی چاہیے؟ جی اوبیسلی چادر تو ڈالنی چاہیے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ پہ جو ہے وہ چادر ڈالی۔ چادر سے جب چہرہ ڈھپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے۔ جی بالکل، ایک تو قد ان کا اتنا ماشاءاللہ تھا، اتنا دراز قد تھا ان کا، اور پھر آپ نے چہرہ ڈھکنے کے لیے کہا اور پاؤں پہ کچھ جو ہے وہ خشک گھاس جو ہے وہ انہوں نے، کیونکہ ان کی جو لاش تھی اس پہ ان کی بیٹی نے بھی آنا تھا، تو رسول خدا نے پسند نہیں فرمایا کہ لاش کا کوئی حصہ جو ہے وہ ان کا اریاں رہے۔ آپ نے کیونکہ بات جو ہے وہ حضرت حمزہ کی ہے، تو میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں ایک بات، کہ میں نے یہ جو روایت ہے یہ امام علی کرم اللہ کے حوالے سے پڑھی۔ آپ کھڑے ہو کے فتویٰ بیان فرما رہے تھے مسجد میں، تو آپ جو بیان فرما رہے تھے وہ تکریم انسان کے اوپر بات تھی، اور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کس طرح فرمایا کہ جب تم مرو گے تو کیا ہوگا۔ یہ بڑی لمبی، تقریباً میرے خیال میں کچھ 36 پیج تھے میرے پاس عربی اور اردو کے ترجمے میں، جس پہ یہ سارا واقعہ لکھا تھا کہ جب مرو گے تو کیا ہوگا، تم اپنے سیدھی طرف کھڑے ہو کے اپنا چہرہ پہلی دفعہ دیکھو گے، تم نے پہلے اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا، تو اپنا چہرہ جس پہ ہم اتنا تکبر کرتے ہیں اس کو بھی دیکھنے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، پھر تم لوگوں کی آوازیں سنو گے، پھر تم لوگوں سے کہو گے کہ کیوں رو رہے ہو تم، میں تو ہوں یہاں پہ، پھر آہستہ آہستہ وہ تمہیں غسل کے لیے لے کر جائیں گے۔ اور یہاں پہ بڑی اہم بات انہوں نے کہا کہ دوستوں سے کہہ رہا ہوگا وہ شخص کہ میں نے تو تم پہ اتنے احسان کیے تھے، تم مجھے سخت ہاتھ کیوں لگا رہے ہو، مجھے سختی سے کیوں کر رہے ہو، تم اس طرح سے مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو، یہاں تک کہ جب وہ تمہیں اٹھانے والے ہوں گے تو تم ان سے درخواست کرو گے ان لوگوں سے کہ میرے اتنے احسانات ہیں تم لوگوں پہ، کچھ دیر مجھے اور اس گھر میں رہنے دو۔ اور اگر تم اس کی چیخوں کی آواز سن سکتے، تم دیکھتے کہ آسمان پھٹ جائے اس کی آوازوں سے، اگر تم سن سکتے۔ لیکن جو میں بات آپ کی بڑھا رہا ہوں، وہ جو شہداء ہیں وہ الگ، لیکن یہ بات تو کسی شہید کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض نہیں کی، کہا کہ وہ تم جب قبر میں دفن کر کے اس کو چلے جاتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو، چاپ کو سن رہا ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ وہاں کتنی دیر بیٹھنا ہے، جتنی دیر اونٹنی کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہ بانٹا جائے۔ اس کا کیا مطلب میں یہ سمجھوں علامہ صاحب کہ وہ جو قبر ہوتی ہے، میں کیا لفظ استعمال کروں، میرا جسم کہاں پر ہے، وہ زندہ ہوتی ہے؟
دیکھیے بلال بھائی، قبر جو ہے وہ زندگی کا تصور ہر چیز کے لیے مختلف ہے. جب ہم انسان کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کا جسم، اس کا نفس اور روح تینوں ایک جگہ پر موجود ہیں. اسے ہم حیات انسانی سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد بھی اس کی باڈی میں ایک حیات ہے تو وہ گل سڑ رہا ہے. وہ جو ایک سیلولر ڈیتھ ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ حیات موجود ہے. اچھا، بڑی اچھی بات آپ نے کی. وہ سڑ اس لیے رہے، گل اس لیے رہے کیونکہ حیات نہیں ہوگی تو پتھر گلتے سڑتے تو نہیں ہے. بہت اچھی بات کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ روح جب بدن انسانی سے پرواز کر جاتی ہے تو پھر بھی اس روح کا ایک گہرا ربط اور تعلق جو ہے وہ اس جسم سے رہتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم سو جاتے ہیں. قرآن نے نیند کو چھوٹی موت کہا ہے اور موت کو لمبی نیند کہا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خوف جو عمل ہے مردے کے اوپر وہ طاری قبر میں ہو رہا ہے. جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم قبر کے پاس جاتے ہو، کسی عزیز کی قبر کے پاس، تو وہ اس سے مانوس ہوتا ہے، یعنی تمہاری قربت کو پسند کرتا ہے، اور جب تم چلے جاتے ہو تو وہ وحشت و تنہائی محسوس کرتا ہے. اس لیے کوشش کرو کہ بسا اوقات جو ہے اس کی قبر پہ جاؤ، جا کے اس کے لیے فاتحہ پڑھو، وہاں جا کے سلام کرو. یہی حکم ہے کہ گزرتے ہوئے، اگر تم جا نہیں سکتے تو گزرتے ہوئے سلام کرو. جو میں بات اصل میں کرنا چاہتا تھا، جو آپ نے فرمایا کہ قبر کیا زندہ ہوتی ہے، تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہم سو رہے ہوں تو ہم سو رہے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، ان کی روح قبض ہو جاتی ہے. جیسے ہی ایک مچھر بھن بھناتا ہے ہمارے کان کے قریب تو ہمیں فوراً اس کا احساس ہوتا ہے اور ہم ہاتھ سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ روح پرواز کر چکی ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ روح کا تعلق جسم سے ایسے ہے جیسے سورج کی شعائیں براہ راست زمین پہ پڑ رہی ہیں، اسی طرح قبر کے ساتھ روح کا براہ راست واسطہ ہے. جواب روح دیتی ہے، جسم جواب نہیں دیتا. جیسے ہی آپ قبر کے پاس جائیں گے یا اسے سلام کریں گے تو روح متوجہ ہوگی اور وہی آپ کو جواب دے گی، اور وہی سارے احساس. میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک جملہ اگر اجازت دیں علامہ صاحب کی بات. اصل میں جو جسم اور روح ہے نا، اس کے دنیا میں برزخ کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں رشتہ تین قسم کا ہوتا ہے. دنیا کی زندگی میں ہمارے جو احکامات ہیں وہ بدن کے اوپر ہیں، روح اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. روح پہ نہیں ہے احکامات، روح پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور جسم ہمارا ظاہر ہے. جب برزخ میں چلے جائیں گے نا، جس کو ہم قبر کہہ رہے ہیں، بعض لوگوں کی قبر ہی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، وہ سمندر کے اندر وہ ڈال دیے جاتے ہیں، تو وہ برزخ میں ہے، وہی قبر ہے. برزخ جو ہے، برزخ کے اندر جا کر کیا ہوگا، بدن جو ہے نا وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور روح آگے آ جاتی ہے. اور جب انسان آخرت میں پہنچ جائے گا نا، دونوں برابر ہوں گے. پھر آ گئی، بالکل دونوں برابر ہوں گے، جسم اور روح دونوں متوازی ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو والدین ہوں گے جنت کے اندر، یہ روح اور جسم کے ملانے کی بات ہے، تو وہ اپنی اولاد کو اگر نہیں پائیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو ان سے بتایا جائے گا کہ وہ بھی یہاں پر ہیں یا وہ کسی اور درجے پر ہیں. تو پھر وہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو ملنے کی خواہش کا اظہار کریں گے، تو اللہ ان کو نیچے کے درجے پہ نہیں لے کے جائے گا، اولاد کو ان کے کہنے پہ اوپر کے درجے پہ لے کر آئے. ذریتہم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ وہ روح اور انسان کا جسم ہے. حضور اقدس، لیکن یہ تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے یہ ایک سے زیادہ دفعہ مشاہدہ کیا ہے، قبر سے خوشبو آنا ایک سے زیادہ دفعہ مشاہدہ کیا ہے. میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک سے زیادہ قبریں ایسے دیکھی ہیں جن میں سالوں کے بعد جب قبروں کو کھولا جائے کسی بھی وجہ سے، تو جسم جو ہے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ ویسے ہی جسم کے اوپر، میں کہوں نا، میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر میری بات غلط تو مجھے بتائیے گا، جسم پہ چھوڑ دیجئے، وہ جو لٹھے کا آپ نے کفن پہنایا تھا نا، وہ بھی بالکل ویسا ہی ہے. بڑی خوبصورت بات کی، میں اس پہ بھی آتا ہوں. آپ نے پہلے ایک بڑا خوبصورت بات کی کہ مولا کائنات کے متعلق کہ جب ہاتھ لگاتے ہیں تو تکلیف، مجھے اتنی تکلیف سے وہاں پہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ذو بجادین ایسا کوئی نام تھا کسی صحابی کا، تو ان کا جنازہ لے کے جایا جا رہا، قبر کے اندر رکھنے لگے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ادب کے ساتھ یہ تمہارا بھائی ہے، آہستہ ہاتھ لگا.
ٹھیک ہے. تو میت کا ایک احترام یہ بھی ہے کہ اس کو ہاتھ آہستہ لگایا جائے, اس کو جو ہے وہ پردے میں رکھا جائے. اب یہ جو آپ نے بات کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کی قبریں روشن بھی ہوتی ہیں, ان کی قبریں خوشبودار بھی ہوتی ہیں. اللہ جو ہے اپنے اولیاء, اپنے صالحین اور انبیاء کی تو کیا بات ہے, ان کے جو ہے اجسام, ان کے جسموں کو بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچنے دیتا. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی قبروں کو کھولا جاتا ہے تو اندر سے خوشبو آتی ہے, کیونکہ اعمال خوشبودار ہوتے ہیں, ان کا کردار خوشبودار ہوتا ہے, اور ان کی زندگی کے اندر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں کسی مقام پر بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہونے دیتا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن کی قبر ہے نا, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے. اور منافق اور کافر کی قبر کے بارے میں فرمایا حفرۃ من حفر النار, یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے. تو یقیناً ایک مومن کی قبر جو ہے اس سے خوشبو یقیناً آتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی سونگنے والے کا بھی مزاج ٹھیک ہونا چاہیے. جی ہاں, بہت یہ اصل مسئلہ, وہ ہر ایک کو نہیں آتی واقعتاً. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مواقع پہ فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہوتے. تو یقیناً یہ بلندی جو ہوتی ہے نا بعض اوقات اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. جو آپ نے فرمایا ایمان سے ذوق بنتا ہے, وہ سونگنے کی صلاحیت اس سے پیدا ہوتی ہے. جی ایک مطلب کیا کہنا چاہیے, ادب تو بنتا ہے کہ اٹھ کے ان کے ہاتھ چومیں, کیا یہ اپنے ایمان سے بنتا ہے. کیا بات ہے. وقفہ لیجیے, واپس آئیے, اور پھر عرض کرتا ہوں کہ جب قبر کھولی جائے, اور سالوں بعد نہیں صدیوں بعد, تو وہ ہستی وہاں پہ کون تھی جو بالکل ویسی تھی, اور دیکھنے والوں نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں زندگی ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اسید بھائی آپ کی طرف توجہ آپ کو دلوا رہا ہوں کہ پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے کی یہ بات ہے کہ عراق کے اندر وہ مشہور واقعہ حضرت حذیفہ یمانی جو ہے, میرے خیال میں ان کی قبر تھی, یہ انہی کی قبر تھی. تو وہ خواب میں آتے رہے اپنے امیر وقت کو اس وقت, اور پھر انہوں نے کہا کہ پانی آ رہا ہے میری قبر کے اندر. صحابی, اور کیا جید صحابی, پانی آ رہا ہے. تو ایک دفعہ خواب, دو دفعہ خواب, تین دفعہ, پھر علماء کرام سے مشورہ کیا, بڑی جد و جہد کے بعد جو ہے وہ قبر کو وہاں سے اکھاڑا گیا. اور اس جب وہ قبر کو تازہ کرنا تھا, وہاں سے نکالنا تھا, تو پاکستان سے بھی, پاکستان تو اس وقت خیر نہیں تھا, ہندوستان سے بھی ہمارے یہاں پہ کچھ قائدین جو تھے وہ وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے گئے. اور صحابی کی جو آنکھیں تھیں وہ آدھی بند اور آدھی کھلی تھیں. اور وہاں پہ جو غیر مسلمان لوگ تھے اور سائنسدان آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ جسم کیسا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں بالکل ایسی ہیں جیسی کہ کسی زندہ انسان کی ہوتی ہیں. ان کو باہر نکالا گیا, جن کفن میں ڈالا گیا تھا وہ بھی ویسا تھا, اور پانی تھا. اب یہ جو خیال ہم کرتے ہیں کہ قبر میں مردہ جو ہے وہ بیکٹیریا آتا ہے, ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے کہ 1 سال کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں, بدبو آتی ہے, یہ آتی ہے. یہ معاملہ جو ہے صحابہ کا, جس کو کہ مسلمانوں نے دیکھا, کیمروں نے دیکھا, اور کیمرے کی آنکھ میں وہ منظر آج بھی محفوظ ہے. اس پہ فرمائیے گا کہ یہ تقریم کیا ہے. وہ جو مردے کو واپس نکال لیتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے اگر قبر بدلنی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلال بھائی, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, ایسے جو معجزات ہیں وہ دکھلاتے ہیں ہمیں نصیحت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, کہ اس کو مٹی کا گھڑا مت سمجھو, یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے, یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور بہت سارے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں آج بھی. اگر مدینہ طیبہ میں جائیں, ابھی بات ہو رہی تھی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آج بھی اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو خوشبو ہوگی, اور رات کو اس جو خوشبو وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. جو یہ برزخ کا معاملہ ہے یہ ایک پردہ ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی بات ملتی ہے. حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں, یعنی اس کی حیت جو ہے, اس کی جو ہولناکیاں ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت, کے مومن کے لیے جو موت ہے یہ تحفہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی
جلدی اس کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کو رکھنا نہیں چاہیے گھر میں، اس کو قبر کے سپرد کیا جائے. اس لیے فرمایا یا اس کو رکھنا نہیں چاہیے، یا وہ نہیں، اس کو فرمایا یا وہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی جا رہی ہے. اگر وہ نیک ہے تو یقیناً جو اس کی قبر ہے وہ جنت کا باغیچہ بن جائے گی. کسی کی جب ڈیتھ ہو گئی اسید بھائی تو اس کو کتنا عرصہ آپ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وسائل ہوں دفن کرنے کے لیے تو کتنا عرصہ رکھنا چاہیے یا کتنی جلدی کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہمیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو دفن کیجئے، یعنی اس کے جو غسل ہے اس کا اہتمام کیجئے، کفن کا اہتمام کیجئے، قبر جو بن جائے، تیار ہو جائے. جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ان کے بچے جو ہیں وہ کینیڈا سے چلے ہیں، وہ چوتھے دن پہنچیں گے، تو وہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات جو جواز کی ہے یہ چیزیں جائز تو ہیں، لیکن احسن جو عمل ہے، جو محبوب اور مستحسن جو عمل ہے، مسنون عمل وہی ہے کہ اس کو جلد از جلد قبر کے سپرد کیا جائے تاکہ اس کے جو اگلے مراحل ہیں وہ آسان ہو سکیں. اور جب اس کو قبر کے سپرد کیا جائے، جیسے ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے بھی بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ اس کے اوپر وہاں بیٹھ کے جب منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. یہ ہمارا حق ہے، جو ہمارا محبوب دنیا سے چلا گیا ہے، ہم وہاں بیٹھ کے بہترین آپ کی بات پہنچی حضور. 2 سوال میرے جو ہے نا وہ ابھی رہ گئے. پہلی بات تو یہ کہ جب ایک قبر کو ری ڈو کرتے ہیں، مردے کو نکالا، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کتنی جلدی دفن کرنے کا حکم ہے؟ پہلی بات جو بھی آپ نے ارشاد فرمائی نا، اس کے حوالے سے میں کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ محترم اتنے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ میرے کسی پیغمبر اور نبی کے جسد مبارک کے ساتھ تم کوئی بے ادبی کا انداز اختیار کرو. اس لیے ان کے اجساد بالکل محفوظ ہوتے ہیں. یہاں ایک بات ہے کہ جس قدر امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جتنا قریب ہوگا نا، اسی قدر اس کا جسد بھی اللہ محترم رکھتا ہے، وہ بھی محفوظ رہتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے صحابی رسول یہ نبی پاک کے رازدان تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دوسری بات جو بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو کیا سوال تھا، کتنی جلدی دفن کرنا چاہیے؟ یقین اس میں جلدی کرنی چاہیے. نبی پاک فرمایا یہ مستریح اور مستراح، یا مومن یہ جو جنازہ جا رہا ہے نا، یا یہ مستریح ہے یا مستراح. مستریح کا مطلب اگر یہ مومن ہے تو یہ دنیا کی جو آزمائشیں تھیں، مصیبتیں تھیں، ان سے راحت پا گیا. اور مستران کا مطلب ہوتا ہے بعض بندے بد اخلاق ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، تو اللہ کے بندے جو ہیں نا وہ اس سے راحت پا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو جلد اس کے مقام پہ پہنچانا چاہیے. تو کرنا یہ چاہیے کہ وہ جو 3 دن 4 دن کی جو فلائٹیں آنی ہیں ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ میت کو تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہے، اس کو پہنچانا چاہیے اس کی جگہ پر. اور اگر ایک میاں بیوی ہیں اور بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، کیا یہ ایک دوسرے کو دفن کر سکتے ہیں یا عام طور پہ تو دیکھنے پہ بھی ممانعت کی جاتی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، قرآن پاک کی تعلیم کے خلاف ہے. قرآن کیا کہ ان کے جو ازواج نے چھوڑا، یعنی خواتین کے بارے میں جو وراثت بیان ہو رہی ہے، فرمایا کہ جو اس میں سے حصہ پائیں گی جو ان کے شوہروں نے چھوڑا. اللہ فوت ہونے کے بعد ان کے جو وہ شوہر تھے ان کو شوہر قرار دے رہا ہے، تو ابھی ان کا رشتہ برقرار ہے. تو اس لیے یہ جو کہنا ہے کہ اب چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اب وہ جناب اس کی تدفین میں داخل نہیں ہو سکتا، بالکل یہ غلط ہے. وہ بالکل اس کو دفن کر سکتا ہے اور اس کا جنازہ اٹھا سکتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کا رشتہ موجود ہے. یہ آپ لوگوں نے بڑی غلط تعلیم ہمیں دی. آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. حضور آپ کے مسلک میں میں خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں، کیا یہی روایت ہے شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو؟ بالکل، بلکہ اولا یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے تمام تر جو حقوق ہیں وہ ادا کرے. اس میں غسل بھی ہے، اس میں کفن بھی ہے، اس میں دفن بھی ہے. یہ خوبصورت بات ہے. جی، غسل دے سکتا ہے، بلکہ اولا ہے کہ وہ دے. سب سے پہلا حق ہی اس کا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ دے. کون سے محرم رشتے ہیں جو کہ غسل دے سکتے ہیں کسی خاتون کو یا کسی آدمی کو؟ دیکھیے، خواتین کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتون ہی غسل دے گی، یہ بات تو بہتر ہے. لیکن اگر شوہر ہے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے. بیٹی دے سکتی ہے، بیٹی دے سکتی ہے. بیٹا دے سکتا ہے؟ نہیں، بیٹا نہیں دے سکتا. بیٹا نہیں دے سکتا. ٹھیک، صرف اتنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عورت کو عورت غسل دے گی، اور اگر اس کا شوہر ہے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو اسے مرد ہو کے غسل دے سکتا ہے. مرد کو عورت غسل دے سکتی ہے؟ نہیں.
مرد کو بھی عورت غسل اس صورت میں دے سکتی ہے اگر مرد موجود ہی نہ ہو اور پردے کا اہتمام. وہی بات ایکسیپشن والی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی صورت موجود نہ ہو تو پھر یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہ اس کے اوپر پانی بہائے اور اس کا وہ سارا اس کو کور کر کے. کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے مثال کے طور پہ, آپ سے بات ابتدا کرتا ہوں, فرض کیجئے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پیٹ میں ہی ماں کے مر گیا, کیا باہر اس کو سرجری سے نکالا گیا جب وہ دنیا میں آیا تو کیا پھر اس پہ بھی غسل لگے گا؟ یقیناً وہ 3 جو ہے ایک شہید ہے, وہ سخت لفظ بولا جاتا ہے کہ جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں اس طرح اور سانس لینے یعنی دنیا میں اگر سانس نہیں لیتے تو ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آگے سانس لے لیا پھر اس پہ غسل, بالکل غسل دینا, اس کو کفن پہنانا, اس کا جنازہ پڑھنا, اور بالکل وہی طریقہ ہو جائے جو کسی بڑے کا ہوگا. ایک سانس بھی لیا نا اس نے, اس کا غسل بھی فرض ہو گیا, اس کو کفن پہنانا بھی فرض ہو گیا, اس کا جنازہ پڑھنا بھی فرض ہو گیا. اور اگر وہ بیچارہ ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا ابھی بعض اوقات ایسے, تو ان کو غسل نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہوگی بات. یہ جو محرم بیٹا ہے یہ اپنی ماں کو غسل نہیں دے سکتا, کیا بیٹی اپنے باپ کو غسل دے سکتی؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, بالکل قطعاً نہیں. اگر آپشن ہی اور نہ ہو, پھر آپشن نہ ہو تو وہ اپنے جب آپشن نہیں ہوتی پھر وہ لا آف ایکسیپشن لگتا ہے. نہیں, دوسری بات ہے کہ وہاں مرد موجود ہوتے ہیں, مرد موجود ہوتے ہیں, دنیا میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی, تو غیر مسلم بھی اپنے کیا کہتے ہیں عزیزوں کے علاوہ بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. اکثر ہمارے تو بلکہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ علماء تو رشتہ دار نہیں ہوتے جی, تو عزیز و قارب میں سے شمار نہیں ہوتے, وہ محلے کے عالم دین ہوتے ہیں یا خطیب ہوتے ہیں یا کوئی اور دور سے بھی کچھ پڑھنا چاہیے جب غسل دے رہے ہیں. نہیں, کچھ نہیں پڑھنا چاہیے, وہ تو غسل دے رہا ہے اس وقت. دعائیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کچھ دعائیں تعلیم کی ہیں کہ جب آپ غسل دے رہے ہوں تو ان دعاؤں کی تلاوت کریں, اور ہوتا بھی ہے یہ پیچھے ہمارے دوران غسل جو ہے نا, چونکہ اس میں وہ طہارت کروا رہا ہوتا ہے, دیکھیں نا اس کو استنجا کروا رہا ہوتا ہے تو اس کا اللہ کا ذکر نامناسب ہے. البتہ خود بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ غسل سے فارغ ہو اس کو کم از کم وضو ضرور کرنا چاہیے, بلکہ اولا یہ ہے, افضل یہ ہے کہ خود غسل کرے اپنا. تو اس لیے نا اس حالت کے اندر کوئی دعا پڑھنی یا قرآن پاک کی تلاوت کرنی یہ آداب کے خلاف. بھائی ایک جملہ دے دیجیے گا اسید بھائی. جی بلال بھائی, میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ میں جیسے شروع میں عرض کیا تھا یہ اسلام کے اندر اتنی مشکلات نہیں ہیں, اس کو وہاں پہ اگر غسل کا اہتمام نہ ہو سکے تو ہم تیمم بھی کروا سکتے ہیں. اور دوسری بات جیسے ابھی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو جو مسلمان ہے وہ پیچھے سے بتا سکتے ہیں. اور سب سے آخری میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگی. اسی طرح ایک اور جنازہ گزرا تو اسی کے اوپر لوگوں نے اس کی برائی کی تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر واجب ہوگی. صحابہ نے پوچھا کیا, تو حضور نے فرمایا جس کی اچھائی کی گئی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی اور جس کی برائی کی گئی. اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلے جائے اس کے بارے میں برے کلمات مت کہو. جب وہ زندہ ہو تب بھی اس کا پردہ کرنا چاہیے اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی پردہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بالکل ختم ہو گیا. اور درخواست کروں گا خاص طور پہ یورپ میں رہنے والے, انگلینڈ میں رہنے والے اور امریکہ میں رہنے والے ہمارے بہن بھائیوں کو کہ خدا کے واسطے وہاں پہ یہ بہت بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے, اور خاص طور پہ میں کہوں گا اپنی خواتین سے, اور خاص طور پہ میں اپنی اس بہن کو یاد کروں گا انگلینڈ میں اس کا نام کیونکہ اجازت نہیں لی میں نے اس سے, میں اس کا نہیں لے رہا, جس کا زندگی میں صرف کام یہ ہے کہ وہ بسوں پہ سفر کرتی ہے, پیسے بچاتی ہے اور جا کے مسلمان عورتوں کو مسجدوں میں غسل دیتی ہے. آپ اپنے اہتمام کریں, اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ سکھائیں. میں اس عورت کا جس کا میں انگلینڈ میں ذکر کر رہا ہوں صرف یہ بات کہہ کے آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. وہ کہتی ہے مجھے زندگی ہوگی غسل دیتے, بیٹیاں دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں, اندر ہاتھ لگانے بھی نہیں آتے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد